बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और मकबूजा कश्मीर में जिस बेदर्दी के साथ हिंदुस्तानी फ़ौज कश्मीरी अवाम का कत्लेआम कर रही है, दुनिया क्या नोटिस लेगी या नहीं। और आलमी सतह पे पाकिस्तान को तनाह करने निकला था हिंदुस्तान और ख़ुद तनाई का शिकार होता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर की भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की सूरत हाल वहाँ शुरू है, इलेक्शन का मौसम है, हर तरफ गहमा गहमी है। आवाम में जो सियासतदान हैं वो अपने अपने मंशूर लेके जा रहे हैं। क्या वो आवाम को नए नए दावे और नारे दिखाएंगे और कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। कश्मीर के हवाले से ये भी बात करेंगे कि कश्मीरी कल्चर बड़ा रिच है और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में मुलव्वस करके उनको कैसे मुस्बत रास्ते पे ले जाया जा सकता है। आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सरदार राज़क एडवोकेट। आप सदर बार रावलपिंडी हैं और कश्मीरी रहनुमा भी हैं। आपको खुशामदीद। मुस्लिम गाँव से आपका ताल्लुक़ है और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तौसीफ़ अब्बासी साहब PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद। और राज़ा साहब क्या कहेंगे, कश्मीर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, पाकिस्तान को तनाह करते करते हिंदुस्तान की आप तनाई नहीं देख रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर जिस तरह का जुल्म व बर्बरियत किया है, उसके नतीजे में कश्मीर दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मकरू चेहरा एक्सपोज हुआ है और दुनिया में वो आइसोलेट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल सही है। लेकिन तौसीफ़ अब्बास साहब क्या कहेंगे, मकबूजा कश्मीर में जो बिगड़ते हुए हालात हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया तस्लीम भी कर रही है। कश्मीरी जो ख़ुद अपनी जंग लड़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी के साथ जोड़ रहा था इस तहरीक को, अब तो ऐसी सूरत हाल भी नहीं है दुनिया के सामने। देखिए राशिद साहब, पिछले जो 5 अगस्त के जो हिंदुस्तान के गैर आइनी इक़दामात के बाद से जो एक इंटरनेशनली जो एक फ़ज़ा पैदा हुई है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया में उजागर किया, तो 5 अगस्त के इक़दामात को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी का नतीजा था कि आज तमाम इंटरनेशनल दुनिया में बड़े इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हिंदुस्तान के उन इक़दामात को पुरज़ोर उसकी मज़म्मत की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हालात पिछले 1 साल के अंदर जिस तरीके से कर्फ्यू के सिलसिले में को लेकर आगे बढ़े हैं और पाकिस्तान ने जो एक मुस्बत और ज़बरदस्त ख़ारजा पॉलिसी जिससे से अपनाई है, तो हिंदुस्तान अपने नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो उसके जो ताल्लुकात थे, आप वो देखें कि आज वो वैसे नहीं है जो आज से 1 साल पहले के थे। आप नेपाल के साथ देख लें, आप बांग्लादेश के साथ आप देख लें, आप और नेबरिंग कंट्री श्रीलंका के साथ आप देख लें। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी श्रीलंका से होकर आए, कितना वार्म रिलेशन। कभी पिछले 2-3 डिकेड्स में आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के वो रिलेशन नज़र नहीं आएगा। और हिंदुस्तान में एक हलचल सी है कि इतने ज़्यादा वार्म रिलेशन कैसे हो गए। इसी तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म के साथ जिस तरह से गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो पिछली 2 दहाइयों में कभी पड़ोसियों के साथ हमारी दिखाई नहीं दी, जो मैं समझता हूँ इन 5 अगस्त के इक़दामात के बाद से जो सामने आई हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में और साउथ एशिया के हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में मैं समझता हूँ हमारा इमेज बहुत ऊपर गया और हिंदुस्तान पीछे गया। बिल्कुल सही है। राज़ा साहब क्या कहेंगे, तौसीफ़ साहब की बात से कितना इत्तेफाक करेंगे कि हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हुए हैं, हिंदुस्तान यहाँ भी आइसोलेट हुआ है? बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह पिछले कुछ अरसे से मोदी हुकूमत के क़याम के बाद जो हिंदुस्तान ने जिस तरह के इक़दामात किए, वहाँ की जितनी भी अक़लियतें थी उनके साथ जुल्म व बर्बरियत किया, कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का जो एक जुल्म व बर्बरियत का एक हथकंडा था, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उन्होंने आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया, उन्होंने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसके ऊपर ज़रबे कारी लगाई और उन्होंने जिस तरह की पॉलिसी इख्तियार की, वो उसके नतीजे में सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह अपना केस पेश किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी जानदार बात की यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो उसके नतीजे में हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होता गया। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी आप नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, नीदरलैंड के साथ भी उसके मामलात अच्छे नहीं रहे, चाइना के साथ उसको बहुत डिफीट हुई, उसको मार पड़ी बॉर्डर के ऊपर। इसी तरह बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के साथ उसके पहले से हालात अच्छे नहीं थे। श्रीलंका, सोकम, भूटान, वो
ہندوستان جو اپنی ایک خاص طرح کی مونوپلی اس ریجن کے اندر قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس ساری کے سامنے جتنی باقی نیبرنگ کنٹریز تھی انہوں نے بھی اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کے کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف. اور اس وقت ہندوستان اس ریجن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تنہا وہ رہ گیا ہے، اور دنیا میں بھی ہندوستان کا جو اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. بالکل صحیح، بے نقاب تو ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان اب ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا ہے. ہندوستان کے اندر جو تحریکیں شروع ہیں، ہندوستان خود اندرونی وہ خلفشار کا انتشار ہوتا بھی نظر ایک تو اندرونی خلفشار کی میں نے آپ کو بتاؤں کہ جتنی تحریکیں ہندوستان کے اندر آج چل رہی ہیں، میں سمجھا دنیا کے کنٹری کے اندر اتنی موومنٹس نہیں ہیں آزادی کے اندر جو ہندوستان کے اندر، جس طرح سے خالستان کی موومنٹ آپ کے سامنے اور اس طرح کی اندرون جاری ہیں. اور ایک اور چیز جو اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جیسے ہندوستان کے اندر جو خاص طور کے اوپر کشمیر میں جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن جو ہو رہی ہیں، اس کو اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھ لیں، کے تمام ہیومن رائٹ فورم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر رپورٹس کر رہے ہیں. آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، برطانیہ کی جتنی بھی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے وہ ان کی رپورٹس آپ کے سامنے وہ ہندوستان کا وہ مکروہ چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ برسلز کو دیکھ لیں، برسلز کی پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ وہاں ہندوستان کے حوالے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے. پچھلے 3 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو 4 اجلاس ہوئے، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی ہندوستان کا کشمیر کے اوپر اور ہندوستان کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے کبھی نہیں ہوا، جو پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے. دنیا ہندوستان کے اس ہندوتوا جو ایڈیالوجی ہے جو مودی کے آنے کے بعد جس کا آغاز ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کو یکسر مسترد کرتی نظر آ رہی ہے. اور پاکستان کا جو بیانیہ تھا اور کشمیریوں کو خود رائے دینے کے حوالے سے اور وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے عین مطابق دینے کا حوالہ تھا، میں سمجھتا ہوں بیانیوں کو بہت تقویت ملی ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بالکل امریت میں نہیں بدل رہا ہے ہندوستان کے اندر. دیکھیں، آمریت ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور ایک رویے کا نام ہے، اور یہ جو ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت کہتا ہے، اصل میں جمہوری رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کتنی جمہوریت ہے. ہندوستان کے اندر کوئی اقلیت جو ہے وہ ہندوستانی بربریت سے محفوظ نہیں ہے، سیکیورٹی فورسز کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں ہے. کشمیر کے اندر جس طرح کی انہوں نے یعنی ساری دنیا کی جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز تھی ان کو ایک طرف رکھ دیا، جو باقی دنیا کا کنسرن تھا کشمیر سارے کو پاؤں تلے رونتے ہوئے انہوں نے جبر و تشدد کے ذریعے کشمیر کے سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ جمہوریت کے نام پر ایک بدترین آمریت ہے. اس وقت دیکھیں وہاں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے، کسی کے حقوق محفوظ نہیں ہے. کسان کس طرح پچھلے چند ماہ سے مسلسل وہ ایک تحریک میں ہیں، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. خواتین کے ساتھ جتنا ظلم و بربریت ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، میرا خیال ہے دنیا کے کسی کونے میں خواتین اس طرح کے ظلم کا شکار شاید نہ ہوں. اسی طرح وہاں پہ جو باقی لوگ ہیں وہاں پہ یعنی ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ جو مودی ازم کا ہے یا جو بی جے پی کا ہے، جس کے تحت کسی کی بات جو ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. وہاں پہ سارا طاقت کے زور کے اوپر ہر کسی چیز کو آپ نے سلب کرنا ہے. ابھی آپ کشمیر کے اندر دیکھ لیے میڈیا کے اوپر جس طرح کی قدغنز انہوں نے لگا دی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، اور وہ صحافیوں کو جو ہے ان کے اوپر اس طرح کی پابندی آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی خبر لگانی ہے تو وہ جب تک وہ خبر پہلے سے ان کا ایک خاص ادارہ انہوں نے تشکیل دے دیا ہے، اس ادارے کے سربراہ کو جب تک وہ خبر شیئر نہیں کریں گے، اس کا سورس نہیں بتائیں گے، اس سے اپروو نہیں کرائیں گے، اس وقت تک وہ خبر جاری نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو اس لیے یہ یعنی وہاں پہ جمہوریت کے نام پہ ایک بدترین آمریت اس وقت قائم ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن انٹرنیٹ بھی وہاں بند کر دیا گیا ہے. ایک طرف وہ کنٹرول لائن کے حوالے سے اگر معاہدہ کرتے ہیں اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے اندر جارحیت ان کی بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہو کہہ رہا ہے. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی بات پہ آتا ہوں. جس طرح سے ابھی گوسوامی کی واٹس ایپ چیٹ اور جس طرح سے وہ لیک آؤٹ ہوا اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا کہ پلوامہ کا جو اٹیک تھا اور یہ سارا چیزیں یہ ہندوتوا گورنمنٹ اور مودی کا ایک پورا پری پلانڈ ایک ایجنڈا تھا جس کو پاکستان کے اوپر بیسیکلی مسلط کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگز تھی کہ وہ ساری
सारी चीज़ें सामने आ गई और आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, दुनिया ने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा कि वो जो हिंदुस्तान जो पुलवामा के अटैक को लेकर पाकिस्तान के ऊपर जिसने बालाकोट में जो सो कॉल जो स्ट्राइक किए और हमारे पौधों को, हमारे दरख्तों को जख्मी किया, मैं समझता हूँ वो सारा ड्रामा था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ मबजूल करने का वो था जिसमें हिंदुस्तान पूरी तरह से नाकाम हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इसके अलावा देखें आप, जिस तरह से राज़क साहब बात कर रहे थे ह्यूमन राइट वायलेशंस के हवाले से, हिंदुस्तान के अंदर कई तहरीकें आज मैं समझता हूँ सोचने के ऊपर मजबूर है कि दो कौमी था कायदे आज़म का कि आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इनसिक्योर हैं और हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिस तरीके से एक दूसरे दर्जे की कौम बनकर आज उसको जीना पड़ रहा है, हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में मुकीम है। मैं समझता हूँ कि ये मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सवाल निशान है और वो एक ऐसी जमहूरियत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है जो कि सो कॉल्ड जमहूरियत और बेनकाब भी हुआ है। लेकिन सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीरी अवाम का केस कितना मजबूत हुआ है इस सारे अरसे में और अक़वाम मुत्तहिदा क्या अब रोल अदा नहीं कर सकता? देखिए, कश्मीरी अवाम का जो केस है वो राइट फ्रॉम द डे वन बहुत मजबूत था और वो मजबूत था इसलिए यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशंस पास की थी कि कश्मीर के लोगों को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। ठीक है। बात सिर्फ ये है कि चूँकि अपने दौरे मयार हैं, उनके अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उन्होंने उसको देख के अपनी पॉलिसी जो है वो वज़ा करनी है। अगर कश्मीर के बारे में दुनिया इंसाफ की नज़र से देखती और उसूल की नज़र से देखती, अपनी रेजोल्यूशंस के हिसाब से देखती, तो मेरा ख्याल है ये रेजोल्यूशंस बहुत पहले इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हिंदुस्तान को मजबूर किया गया होता। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है दुनिया के लिए, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से दुनिया ने शायद कश्मीर के ऊपर उस तरह फोकस नहीं किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ लोगों को, दुनिया को ये बावर हो रही है कि अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, यानी यहाँ के वतन की कसम उठाकर परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके हम खुद रास्ता बन जाते हैं। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, एक है कौम एक मंजिल है। यहाँ के लोगों का जो वो उनकी सिक्योरिटी और उनकी सलामती तो ख़तरे में है ही कश्मीर का इशू अनअटेंडेड जाने की वजह से। लेकिन अगर आपने इस मामले को ज़्यादा अरसा तक इसी तरह प्रोलॉन्ग किए रखा तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि ये जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान कश्मीर का इशू जो है ये यहाँ पे किसी बहुत बड़ी न्यूक्लियर वार का पेश खैमा साबित हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ इंसानियत जिसके साथ आपको दिलचस्पी नहीं है वो तो तबाह होगी। लेकिन आपके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है मगरब के और अमेरिका के और बाकी लोगों के, वो भी बुरी तरह मुतासर हो जाएंगे। तो इसलिए कम अज़ कम अगर यहाँ के जो अरबों, यहाँ की एक सवा अरब की आबादी है, उस उनके साथ अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको देख लीजिए कि कश्मीर का मसला आपको फौरी तौर पर जल्द या बदेर हल करना होगा, वरना ये न सिर्फ इस खित्ते का बल्कि दुनिया का जो अमन है वो तबादला हो सकता है कश्मीर की वजह से। बिल्कुल सही है। लेकिन तौसीफ अब्बास साहब, एक तरफ इस खित्ते में बाकी ममालिक हैं और एक तरफ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तनहा वो ये दावा करता है कि मैं सबसे बड़ी मंडी हूँ और लोगों के इंटरेस्ट है। कैसे फिर देखा जाएगा इंटरनेशनली कि हिंदुस्तान के साथ जो उनके इंटरेस्ट हैं यही वो रुकावट है मसला कश्मीर के हाल में? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है और साउथ एशिया के अंदर चाइना के बाद, और तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट तो वेस्ट के भी उसके साथ जुड़े हैं, मिडिल ईस्ट के भी जुड़े हैं उनके साथ, तो वो तो अपनी जगह पर हैं। बट उसके साथ साथ जैसे आपने देखा कि चाइना के साथ जिस तरह से रिलेशनशिप उसका इतना बड़ा इकनॉमिक उसके साथ एक जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद जब भी कभी कश्मीर की बात हुई चाइना ने
ہمیشہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کیا اور پاکستان کے ساتھ لبیک کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی طریقے سے دنیا کے باقی جتنے بھی ممالک جن کا ہندوستان کے ساتھ ایک تاریخی ریلیشن شپ رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، میں سمجھتا ہوں کہ اور پاکستان نے گزشتہ کچھ جب سے عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے پچھلے 3 سال میں، جس طریقے سے عمران خان نے کئی اکنامک سپر پاورز کو ریچ آؤٹ کیا ہے، تو ڈائنامکس بہت زیادہ بدلے ہیں. اپنی جگہ اکنامک انٹرسٹ ضرور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات آئے، جہاں کشمیر کے اوپر بات آئے، جہاں ہندوتوا آئیڈیالوجی کی اوپر بات آئے، دنیا نے عمران خان کی بات کو سنا ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہندوستان کے بجائے پاکستان کو اور پاکستان کے موقف کو ترجیح دی ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن رازق صاحب آزاد کشمیر میں اب الیکشن کی گہما گہمی ہے اور مسئلہ کشمیر وہاں بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، عام جو بندہ ہے وہ بھی ڈسکس کر رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر الیکشن مہم کا حصہ بھی ہے؟ جی اوبیسلی چونکہ آزاد کشمیر تو بنیادی طور پر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کو بھی پوری کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت کے طور پر قائم کیا گیا تھا، اور یہی اس کی آئیڈیالوجی ہے. اس لیے کشمیر کا مسئلہ ہر الیکشن میں وہ ایک فوکس رہتا ہے، اور جو جماعتیں انتخاب میں حصہ لیتی ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر بھی کرتی ہیں، اس کو مسئلے کو لے کے بھی چلتی ہیں. تو اس الیکشن میں بھی کشمیر کا مسئلہ بھی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ساری جماعتوں کو کرنا چاہیے کہ اس ایشو کو لے کے سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس ایشو کو لے کے سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن آبویسلی کشمیر کے جو ایشو ہے اس ہمارے آزاد کشمیر کے الیکشنز کی کچھ امپلیکیشنز کشمیر ایشو پہ پڑتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ الیکشنز جتنے صاف اور شفاف ہوں گے، جتنا آزاد کشمیر کے اندر ایک بہترین جمہوریت ہوگی، جتنا آزاد کشمیر کے اندر ایک بہترین سیٹ اپ قائم ہوگا، اتنا ہی کشمیر کے مسئلے کے اوپر بہتر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ادارے اس میں رسپانسبل ہیں، وفاقی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، جن لوگوں نے بھی یہ الیکشنز کروانے ہیں، ان الیکشنز کو اس حوالے سے بہترین طرح کا ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. جس میں پرامن طریقے سے صاف اور شفاف الیکشن ہوں، اور جو وہاں کشمیر کی جو نمائندہ گورنمنٹس پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو اس بات کا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنا، اور یہ تھوڑا سا ایک ضرور ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز آزاد کشمیر میں ان کی برانچز قائم ہوتی ہیں، تو ان سے کچھ تھوڑا بہت اگر وہ یہاں سے کچھ خرابی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی وہاں پڑتے ہیں. لیکن وہ تو ساری جماعتیں جاتی ہیں نا. جی ساری جماعتیں، وہ تو کوئی ایک کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہاں پہ جو انٹرفیئرنس ہے کسی جماعت کی طرف سے بھی، وہ حکومتی پارٹی ہو، وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو، وہ ایک طرح کا کیمپین ضرور کریں، وہاں پہ ایک مورل سپورٹ ان کو ضرور مہیا کریں، لیکن آزاد کشمیر کو پاکستانی سیاست کا اکھاڑا بنانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ وہاں پہ ایک پرامن ماحول فراہم کیا جائے. تمام جماعتیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں جو رجسٹر جماعتیں ہیں، وہ اپنا کیا ماحول کیا ہے وہاں کا آزاد کشمیر کا، اور نوجوانوں کا جو مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پچھلے 73 سال میں پہلی دفعہ وفاق میں گورنمنٹ آئی ہے جس کے پرائم منسٹر نے خود کو کشمیروں کا ایمبیسڈر کلایا اور اپنی خارجہ پالیسی کے نمبر 1 کے اوپر کشمیر کو رکھا ہے. ایسا ہم نے پہلے کبھی پچھلے کم از کم 3-4 ڈیکیڈز میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں کبھی کوئی پرائم منسٹر کھڑا ہو کر کشمیر کے اوپر ایک لفظ کشمیر پڑھ دیتا تو ہم ہفتوں ہفتوں خوش رہتے تھے کہ ہمارے لیے وہاں پہ بات ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے وفاق کی گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے کشمیر کے اوپر جو موقف لیا ہے وہ بڑا تاریخی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھمبر سے لے کے تاوبٹ تک اور مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری اس کو ایکولی سراہتے ہیں، اور عمران خان کو اپنے کشمیر کے اس مسئلے کو حل کے لیے ایک اپنا ایک بہت بڑی امید سمجھتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہوئے سامنے اب آزاد کشمیر میں جب آگے الیکشن ہو رہے ہیں جولائی کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بہت بدل رہا ہے، خاص طور کے اوپر ہمارے نوجوانوں کے اندر. جس طریقے سے عمران خان پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبول تو ہیں ہی ہیں، لیکن جس طرح سے آزاد کشمیر کا نوجوان عمران خان کی پرسنالٹی کے ساتھ، عمران خان کی کمٹمنٹ کے ساتھ، نوجوانوں کے کاز کے ساتھ، کے مستقبل کے ساتھ جو عمران خان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے رہی ہے اور رہے گی، میں سمجھتا ہوں اس کو لے کے نوجوان بہت ڈٹرمنڈ ہیں. جولائی کے الیکشن کے لیے تحریک انصاف ایک بہت منظم طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑے لارجر ویژن میں ایک نیا
پاکستان کے ویژن کے ساتھ عمران خان پاکستان میں انہوں نے تبدیلی لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر بھی وہی تبدیلی تحریک انصاف لے کے آئے گی, اور اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی ہمارے آج کل پارلیمان ہمارے نامنیشن پیپر جمع ہو گئے, کسی لوٹے کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں لیا, کسی درباری کو ہم نے اپنے ساتھ جماعت میں نہیں لیا, کسی کرپٹ آدمی کو باریاں لگانے والے کا جس کا عمران خان کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم نے اس کو اپنی جماعت میں نہیں لیا. ہم نے کسی ایسے خراب کریڈیبلٹی کے حامل کسی پولیٹیشین کو جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو آپ کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے نہیں لیا. ورنہ میں آپ کو چیز بتاؤں, دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی الیکشن آتے ہیں ایک منڈی لگتی ہے اور اقتدار کی جماعت کے سارے لوگ ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں. یہ پاک آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ آپ ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف آگے اقتدار میں آ رہی ہے, لیکن اس جماعت نے مسلم لیگ کی نماز اور باقی جماعتوں سے وہ لوگ جن کا عمران خان کے نظریے کے ساتھ سوچ کے ساتھ کوئی تعلق تھا ان کو ہم نے کسی کو نہیں لیا, اور جن لوگوں کو لیا ہے صرف خالصتاً ان کو اس بنیاد کے اوپر لیا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی اچھی ہے اور ان کا واقعی کے طور کے اوپر وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس دفعہ آپ کو آزاد کشمیر میں نئے فیسز نظر آئیں گے. الیکشن سے تقریباً 3-4 مہینے کی دوری کے اوپر ہم ہیں, اور آپ دیکھیں گا اس دفعہ میری طرح کے ہماری طرح کے ینگسٹر جنہوں نے تحریک انصاف کے لیے 15 سال قربانیاں دی ہیں, سڑکوں کے اوپر دھرنے مارچز لانگ مارچز 26 دن کے دھرنے دیے ہیں, عمران خان کے نظریے کے ساتھ آئیڈیالوجی کے ساتھ مشکل اور برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں. تحریک انصاف انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر ینگسٹرز کو اس دفعہ ایک نئی لوٹ ہم لے کے آ رہے ہیں, ایک نئی لوٹ میں آزاد کشمیر کو متعارف کرا رہے ہیں. اور میں آپ کو آج آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیے گا کہ انشاءاللہ جولائی کے الیکشن کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی لیڈرشپ آنے والی ہے, ایک نئی سوچ ابھر کے آنے والی ہے, جو آزاد کشمیر کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, احتساب کے اداروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, سسٹم سارا پولیٹیسائز ہے, تھانہ کلچر آپ کا پولیٹیسائز ہے, سکولز نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ڈسپنسریاں آپ کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اسپتال پرچیاں دے کر لوگوں کو اسلام آباد ریفر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, نوجوانوں کے لیے کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے. سیاحت کی اتنا بڑا مرکز آزاد کشمیر ہو سکتا ہے. آپ نیلم ویلی کو آپ دیکھ لیں, آپ دھیرکوٹ کو دیکھ لیں, رنگلا آپ آزاد کشمیر پور کو دیکھ لیں, آپ راولا کوٹ کو دیکھ لیں, کبھی کسی نے توجہ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ٹورزم کو فروغ دے کر ہم انشاءاللہ ایک نئے نظام کی بنیاد رکھیں گے, اور میں سمجھتا ہوں ایک لوکل اکانومی آپ اوپر آئے گی, اور آپ دیکھیے گا لوگوں کو روزگار ملیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ ٹورزم آپ کو آزاد کشمیر کے اندر جاتے دکھائی دے گی, چونکہ اگلی آنے والی گورنمنٹ ٹورزم کو اپنے نمبر 1 ایجنڈا کے طور کے اوپر انشاءاللہ آزاد کشمیر میں فروغ دے گی. راز صاحب کیا کہیں گے کہ کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں نئی حکومت کے لیے, اور بڑے مسائل کیا ہیں آزاد کشمیر کے جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک باوقار قسم کی حکومت ہو, ایک صاف ستھری حکومت ہو, کرپشن فری حکومت ہو, جو آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حیثیت سے چلانے کی کوشش کرے, اور اپنی جو پرائرٹیز ہیں ان میں کشمیر کے مسئلے کو فوکس کر کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو فوکس کر کے وہ چلے. اور اس کے لیے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا معاملہ ہے, آزاد کشمیر میں سیاحت کا معاملہ ہے, روڈز کا انفراسٹرکچر کی بات ہے, چونکہ موسم کی وجہ سے وہاں کے حالات ایسے ہیں, جغرافیکل سچویشن ایسی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ خراب ہوتے رہتے ہیں. تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک باوقار سیٹ اپ جس میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے اندر اپنے پاس اختیارات ہوں, وہ اپنے خود انحصاری کے ساتھ اور ایک اپنی آزادی کے ساتھ اپنی ایک اچھے ماحول میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنے کا ماحول پیدا ہو سکے, اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا انٹرفیئرنس نہ ہو جو کہ آزاد کشمیر کے آئین کے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. تو آزاد کشمیر کو بالکل تحریک آزادی کشمیر کا ایک رول ماڈل اس کے لیے بنانا ضروری ہے, تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہندوستان کے قبضے میں ہے وہاں کیا سچویشن ہے, اور آزاد کشمیر جو جہاں پہ اپنی ایک آزاد حکومت ہے, حکومت پاکستان کی سرپرستی میں آزاد کشمیر کی اپنی ایک باوقار حکومت ہے, تو وہ حکومت کس طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے, اور اس خطے کے اندر کس طرح کا ماحول سیاسی ماحول ہے, کس طرح کے معاملات ہیں, کس طرح کا ایک انڈیپینڈنس ہے لوگوں کے اندر, اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن توصیف عباس صاحب, کیسے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ آپ نے بھی بڑا وہاں میلہ سجایا تھا نوجوانوں کے حوالے سے, مختلف آپ نے ایونٹ بھی کروائے. کیا کہتے ہیں کتنی ضرورت ہے آزاد کشمیر کے ہر علاقے میں اس طرح کے میلوں کی؟
میں پچھلے 4 سال سے آزاد کشمیر کے اندر تقریباً آزاد کشمیر کا سب سے بڑا سپورٹ کا میلہ میں سجاتا رہتا ہوں، اور ڈسٹرکٹ باغ سے مختلف اضلاع سے KPK سے بچے آتے ہیں، تقریباً 3000 بچے اس دفعہ ہمارے ساتھ آئے تھے 35 اسکولوں کے، اور ہر سال ہی آتے ہیں، اور 2 دن کی ہماری سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں۔ فیڈرل منسٹر ہمارے شہریار آفریدی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ ہمارے ساتھ گئے تھے، بڑا زبردست انہوں نے وہاں پہ تقریر بھی کی، کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو موقف بھی پیش کیا۔ پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری گئے تھے، ملکہ بخاری صاحبہ گئی تھی، پارلیمنٹ سیکریٹری فار لا اینڈ جسٹس۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میری جو آئیڈیالوجی ہے، جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس فیملی کا جو بچہ جس کے پاس وسائل وفاق کے اسکولوں میں پڑھنے بچوں کے مقابلے میں نہ ہونے کا برابر ہے، اس بچے کی مینٹل گرومنگ کرنی ہے، اس بچے کی فزیکل گرومنگ کرنی ہے، اس بچے کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے، تاکہ جب وہ بچہ آزاد کشمیر کے ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھ کر جب دھیرکوٹ سے یا کہیں سے پورے آزاد کشمیر میں کہیں میٹرک جب کر کے جب کوہالا کے پل سے پار جب اسلام آباد میں پاکستان میں اندر داخل ہو، جہاں کمپٹیشن کا رجحان بہت زیادہ ہے، جہاں ریسورسز ایز کمپیئر ٹو آزاد کشمیر کے بہت زیادہ ہیں، تو وہ وفاق کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے۔ اس مشن کو لے کر ہم آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی صحت مند ایکٹیویٹیز کو فروغ دے رہے ہیں۔ بیسکلی ان ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کا مقصد مختلف سوسائٹیز کے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا بھی ہے اور ایک پازیٹیو میسج کو کرنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رازق صاحب اور توصیف عباسی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، الیکشن کی گہما گہمی بھی ہے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کھیل کود میں بھی حصہ لیں اور ٹورزم کے حوالے سے مختلف جو میلے ہیں وہ بھی سجائیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ آزاد کشمیر کے خوبصورت علاقوں کو وزٹ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے